तो मैं उसामा ज़ाहिद हूँ और मेरा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद नाज़रीन। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब की जानिब से गुज़श्ता दिनों जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के बाद कुछ इंकशाफ़ात सामने आए तो जिसमें तहरीक लब्बैक के रुकन शूरा डॉक्टर शफ़ीक अमीनी साहब के हवाले से भी कुछ इंकशाफ़ात सामने आए, जिसके बारे में कहा गया कि उन्होंने डीएचए पेशावर में करोड़ों रुपए का फ़ायदा लिया। उनके जो इल्ज़ामात हैं स्क्रीन लाइन पे आप देख सकते हैं, जो इल्ज़ामात सीनियर सहाफ़ी हामिद अमीर साहब की जानिब से डॉक्टर शफ़ीक अमीनी साहब पर लगाए गए। इस वक़्त डॉक्टर शफ़ीक अमीनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। सबसे पहले बात करेंगे जो सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए आप पर और जो उनके इल्ज़ामात हैं, एक तो उन हवाले से आपको बता दें, दूसरा उन्होंने आपसे राब्ता किया, नहीं किया और इस तमाम तर वाक़ये की असल हक़ाइक़ क्या हैं? क्योंकि आप हामिद मीर साहब ने बगैर किसी आपके मौक़िफ़ को जाने एक तरफ़ा मौक़िफ़ को चलाया, तो हम चाहते हैं कि आप भी अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उसामा ज़ाहिद साहब, आपका इंतहाई मशकूर हूँ। जनाब, बात ये है कि जो असल वाक़या है वो ये है कि ये 5 भाइयों के दरमियान एक मुआहदा था। डी6 में इनकी ज़मीन है, इन भाइयों की। और ये पहले से एक मुआहदा चलता आ रहा था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बदएतमादियाँ पैदा हो गई थी और उसमें बड़े मज़ार की और पूरा एक आस्ताना था, मज़ार था उसमें, उसकी मुंतकिली की बात थी। और फिर मैं उन भाइयों की दरख्वास्त पर और उनकी इंतहाई रिक्वेस्ट पर इसके दरमियान मैं बतौर ज़ामिन पेश हुआ हूँ और मैंने उनकी मामलात हल करने में यही बतौर ज़ामिन मुआवनत की है कि ये मज़ार की मुंतकिली होगी। आप उनको अगर पेमेंट करते हैं तो ये मज़ार की मुंतकिली करेंगे। बात जो है ना वो यहाँ तक कि उसकी सारी प्रूफ़ मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, एक-एक रुपया की रिकॉर्ड मौजूद है और पूरा मुआहदा मौजूद है और उसमें दस्तखत है और ये मैंने आपको पेश कर भी दिया है। और जो हामिद मीर ने बात की है तो यकीनन इसने बड़े भोंडे किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं, बड़े बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं और मेरी मौक़िफ़ लिए बगैर, मेरा मौक़िफ़ सिर्फ़ इतना था कि इन्होंने फ़ोन किया कि इस तरह आप पर इस तरह के इल्ज़ामात हैं, आप तरदीद करते हैं। मैंने कहा मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ और मैंने कहा जिस बंदे की आप इसमें मुझे बता रहे हैं और जिसका हवाला दे रहा है वो बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। खुद उसके भाई उनके खिलाफ उनकी एफआईआर्स मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। बस इस हद तक बात हुई। इनको चाहिए था कि ये मुझसे पूरी तहकीक कर लेते और इस मसले की पूरी जाँच-पड़ताल कर लेते और फिर इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे और इतने बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर बात करते। लेकिन हकीकत ये है कि हामिद मीर ने बहुत बड़ी ज़्यादती की और वो बात कि जिसको शायद उसकी 7 नस्लें भी साबित ना कर सके, उसमें एक बात भी साबित ना कर सके। उन्होंने इतनी बड़ी बात को इतने बड़े अहम मौका पर जो है ना वो जिस अंदाज़ से चलाई हैं, तो मैं समझता हूँ इसके पीछे बहुत बड़ी साज़िशें हैं। और इतने अहम मौका पर कि इस वक़्त जो हम हैं, जिस अहम मोड़ पर, इस तरह की बात चलाना और फिर इस तरह की अंदाज़ से चलाना, जिसकी कोई इन उन इल्ज़ामात के और उन बातों की कोई सरपा नहीं है और उन्होंने जिस तरीके से इनको चलाया है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती भी है और इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला हम हर फ़ोरम पे आवाज़ भी उठाएँगे और इसके खिलाफ हम जो भी कानूनी तौर पर मामलात हो, उनके खिलाफ, जियों के खिलाफ, हामिद मीर के खिलाफ, वो हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब, चूँकि एस्टेब्लिशमेंट का एक टैग तहरीक लबैक पर हम मुसलसल लगता देख रहे हैं, आपका जनरल फैज़ के साथ ताल्लुकात रखना, क्या तहरीक लबैक की साख को नुकसान नहीं पहुँचाता? जो समझायत साहब सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि एक ऐसे वक़्त में कि आपको फैज़ के खिलाफ बात करने के लिए सनसनी चाहिए थी और आप फैला रहे थे, तो उसमें तहरीक को दरमियान में ले आना और फिर इस तरह की बात करना, सबसे बड़ी ज़्यादती मैं समझता हूँ कि ये है कि जब हमारे ये वाला मुआहदा था, ये डी6 के साथ था और उस मुआहदे पर पूरे उन बंदों के नाम भी है, जो बंदों के साथ जो बातचीत हुई है और जिनके साथ मामलात हुए हैं, तो इसमें तो उनका नाम था ही नहीं। जब आपने जिस एफआईआर का हवाला दिया है, उसी एफआईआर में इन चीज़ों का भी ज़िक्र नहीं है, जो इन्होंने बयान की है। अब सवाल मेरा ये है कि हामिद मीर ने किस साज़िश के तहत ये बातें दरमियान में ले आए हैं, जिनका एफआईआर में भी ज़िक्र नहीं है। वो एफआईआर मैंने आपको अगर सेंड नहीं की है, तो मैं आपको सेंड करता हूँ। वो आप देख लें, आप उसको वायरल कर दें और आप उसको बताएँ कि कहाँ पे उसमें ये बातें हैं, कहाँ पे उनमें करोड़ों का ज़िक्र है कि उन्होंने ये हड़प कर लिया, उन्होंने उसको फ़ायदा दिया, इन्होंने मुझे फ़ायदा दिया और डीजे को नुकसान। ये तो इन्होंने इतनी गैर ज़िम्मेदारी बातें की है और मुझे यकीन है कि ये पता नहीं किस साज़िश के तहत उन्होंने की है कि जब एक बात का ज़िक्र ही नहीं है, तो या तो वो बताएँ ना कि उनको
پیچھے کون ہے اس طرح کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جب معاہدہ ڈاکٹر میں جو صاحب عدالت کا رخ کیوں نہیں کرتے آپ؟ اگر احمد میر صاحب کی کریڈیبلٹی ہے، جو صحافتی طبقہ ہے انہیں استاد مانتا ہے، لوگوں کے اندر بھی ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے، اگر وہ آپ الزامات لگا رہے ہیں تو آپ کو فوری طور پہ عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ جی بالکل آنے والے بھی میں وقت میں اس چیز کی جو ہے وہ تردید رہے۔ جی بالکل میں عدالتوں کا رخ کروں گا، میں رات کو عمرہ سے آیا ہوں، میں بالکل ضرور انشاءاللہ تعالی عدالت کا رخ کروں گا اور اس کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی ہو میں انشاءاللہ تعالی میں حق رکھتا ہوں کہ وہ ضرور میں کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم آپ سے اگر التماس ہے چونکہ کارکنان بھی آپ کے سن رہے ہیں اور بڑا طبقہ آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہے، چونکہ الزامات بڑے سنگین نوعیت کے تھے، فوری رد عمل جو آپ کا آنا چاہیے تھا اس حوالے سے حامد میر صاحب نے آپ سے رابطہ کیا کہ موقف جاننے کے لیے، اور آپ نے اس کے کتنی دیر بعد آپ تک تمام تر تفصیلات پہنچی ہیں؟ آپ یقین کریں اسامہ زاہد صاحب، مسئلہ یہ ہے انہوں نے، میں سفر پہ تھا، میرے ساتھ رابطہ ہوا کہ حامد میر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، میں نے کہا شاید کل کی ریلی کے حوالے سے ہے، 14 اگست کی ریلی کے حوالے سے، تو میں نے کہا مرکز سے میں کسی کو ملاتا ہوں وہ بات کرے گا، لیکن بعد میں ان کا ٹیکسٹ آیا تو جب میں نے دیکھا کہ اس معاملے پہ بات کرنی ہے تو پھر میں نے فوراً اس کے ساتھ رابطہ کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح پشاور کی محتسب عدالت میں آپ کے خلاف اس طرح کی بات ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میں سختی سے تردید کرتا ہوں، اس میں یہ بھی نہیں کہا جو انہوں نے آگے کہا ہے، مجھے صرف یہ کہا کہ اس پر آپ پر کچھ الزامات ہے، اس کی وضاحت نہیں کی جو انہوں نے پھر بعد میں کی ہے کہ اس کو ڈی چے کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا گیا اور انہوں نے آپ کو فائدہ دیا۔ آپ یقین کریں یہ وہ تو ان کے اپنے معاملات ہیں، لیکن اسی معاملے میں کہ اربوں کی زمین کروڑوں میں بیچی گئی ہے تو ڈی چے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا ہے، ڈی چے کو تو فائدہ ہوا ہے، ڈی چے کو فائدہ ہوا ہے اور وہ فائدہ بھی اس انداز سے ہوا ہے کہ ہم نے جو اس میں کوشش کی ہے وہ صرف اس حد تک کی ہے کہ ان کے معاملات جو تھے نا وہ مزار کی منتقلی کے تھے اور ایک مذہبی ایشو بھی تھا، ہمارے رشتہ دار اچھا، بھی ہیں یہ۔ ویسے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ٹوک رہا ہوں یہاں پہ، ہم میر صاحب بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے بطور ثالث کردار ادا کیا، 20 کروڑ کی زمین کو 92 کروڑ میں بیچ کے ڈی ایچ اے کو فائدہ دیا آپ نے، جنرل فیض کو فائدہ دیا، ڈی وہ ایچ اے کو تو فائدہ دیا۔ وہ تو معاہدے میں، وہ تو مکمل طور پر معاہدے میں سب کچھ موجود ہے اور حامد میر کا سوال یہ نہیں ہے، حامد میر کا نے جو الزام لگایا تھا وہ یہ تھا کہ ڈی چے کو 72 کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا ہے اور ادھر آپ کو فائدہ ہوا، یعنی مجھے فائدہ دیا گیا ہے اور ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہے وہ تمام منوان موجود ہے مکمل طور پہ کہ یہ زمین جو ہے نا وہ کتنے میں بیچی گئی ہے اور جو فریقین تھے انہوں نے کس انداز سے اس کو اپنے جو 5 بھائی ہے اس کو پیمنٹ کس انداز سے کی ہے، وہ سب کچھ میرا اس میں بطور ضامن یہ کردار تھا کہ ہم اس کے ساتھ معاملات کر لیتے ہیں تو جو مزار کی منتقلی ہے وہ پھر زمین سے آپ مزار کی منتقلی کریں گے۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں اس میں ضامن ہوں کہ اگر آپ ان کی معاملات حل کر لیتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالی میں اس کے ضمانت دیتا ہوں کہ پھر وہ مزار کی منتقلی کریں گے، بس باسط یعنی اس حد تک بات تھی۔ باقی آگے جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں وہ تو اتنے بھی بنیاد ہیں کہ اس کا تو کسی چیز میں ذکر ہی نہیں ہے، وہ اچھا، تو پیر سجاد کا نام لے رہے ہیں، پیر سجاد آپ کے رابطے میں ہیں، پیر سجاد صاحب کا کیا موقف ہے؟ کون ریکارڈ موجود ہے؟ پیر سجاد جو ہے نا یہ 5 بھائی ہیں، 5 بھائیوں کا معاہدہ ہے جس میں 4 بھائی وہ ہے جن کی ویڈیو تردید آئی ہے اور ایک جو ہے نا وہ پیر سجاد ہے۔ تو یہ تمام کی تمام میری رشتہ داری میں ہے اور مکمل طور پر یعنی یہاں پہ جو ان کے ساتھ معاملات ہیں وہ تو میں ادھر بیان بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے آگے کیا معاملات ہے اور ان کی بھائیوں کے ساتھ اس وقت کیا ظلم ہو رہا ہے اور ایک ڈاکٹر دوسرے صاحب، کے خلاف ان کی۔ 4 بھائیوں نے تو تردید کر دی، لیکن پیر سجاد کا نام ہم میر صاحب نے لیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پیر سجاد صاحب نے ڈاکومنٹس ان کے پاس پہنچائے ہوں۔ جی بالکل ہو سکتا ہے انہوں نے پہنچائے ہو اور یہ مکمل طور پر یعنی یہ 100% ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پیر سجاد تو اس وقت چونکہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی مکمل طور پر اور وہ میرا نام بھی اس وجہ سے لے رہا ہے، اگر آپ ایف آئی آر میں بھی دیکھیں تو ایف آئی آر میں بھی میرا نام جو ہے نا وہ اس انداز سے نہیں ہے، لیکن آگے جب انہوں نے میری حوالے سے بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پوری بلیک میلنگ ہے اور اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ میں ایک عام عہدے پر ہوں اور ایک بہت ہی اہم تحریک سے میرا تعلق ہے اور ان کو پتا تھا کہ اگر میں شفیق کا نام لوں تو یہ مسئلہ جو ہے نا یعنی میں اس کو اس انداز سے بلیک میل کر سکتا ہوں، لیکن الحمدللہ
کہ جب میں اس مسئلے میں 100% بے گناہ ہوں اور الزامات 100% غلط ہے، جن کو سجاد ہو یا حامد میر ہو یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آئندہ 7 نسلی بھی اس کو ثابت نہیں کر سکتی جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، تو میں کیوں پھر بلیک میلنگ میں آ جاؤں؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہر فورم پہ جاؤں گا اور ہر انداز سے انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنا دفاع، اور میں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، مطمئن ہوں اس میں۔ سعد رضوی صاحب سے ہم نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اگر الزامات ثابت ہوتے ہیں تو نہ صرف آپ کو تحریک لبیک سے نکالا جائے گا بلکہ تحریک لبیک آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرا وجہ کیا ہے کہ آپ کو اس مسئلے میں گھسیٹا جا رہا ہے؟ اگر آپ نے کوئی فائدہ نہیں لیا، اگر آپ کے اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ کو بلا وجہ گھسیٹنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ رکن شورا ہیں، آپ کی ایک ہائپ ہے، آپ پاور بلڈنگ بھی ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، تو ان کے لیے مشکلات کا سبب بھی تو بن سکتے ہیں آپ۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نے سوال کیا اور امیر محترم نے اس کا جواب بھی دیا کہ اگر شفیق امینی اس میں ملوث پایا گیا تو ہم ان کو نہ صرف تحریک سے نکالیں گے بلکہ ان کا ہم احتساب بھی کریں گے، اور الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے نا وہ یعنی نصب العین بھی ہے کہ ہم ہر کسی کے ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہر مظلوم کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس میں اگر کوئی ہمارا عہدیدار اس طرح کی جو ہے نا ظلم کرتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر ہم اپنے عہدیدار کے خلاف سب سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہے نا اگر اس میں ملوث پایا گیا تو احتساب تو سب سے پہلے میرا ہوگا، کیونکہ میں ایک عہدیدار ہوں۔ لیکن جو دوسری بات آپ نے کی کہ مجھے اس میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے، تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے بھائیوں کے معاملات ہے وہ اتنے جو ہے نا یہ جو 4 بھائی ایک طرف ہے اور ایک بھائی دوسری طرف ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہ جو ایک بھائی ہے نا سب سے پہلے معاملات ان کے ساتھ ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کی بہت ساری حق جو ہے نا وہ کھا چکا تھا، اور پھر ڈی ایچ ایس پر 1% بھی وہ اعتماد نہیں کر رہا تھا کہ جو مزار کی منتقلی ہے۔ تو اس حوالے سے جب میں درمیان میں آیا اور میں بطور ضامن کہ میں نے کہا، تو اس میں ظاہری بات ہے پھر ڈی ایچ اے نے پیسہ ان کے بھائیوں کو دینا تھا مزید، جو ان کا حق تھا، اور جو انہوں نے کھایا تھا اس کے باوجود یعنی ان پہ قرضے تھے اور بہت، لیکن اس کا جو میرے خلاف جانا تھا وہ صرف اسی وجہ سے کہ آپ کی وجہ سے میرے بھائیوں کو پیسہ ملا، تو اگر میں اس کو بلیک میل کروں گا تو وہ جو میرے بھائیوں کا پیسہ ہے شاید اس میں سے مجھے کچھ حصہ مل جائے، اور مجھے جو ہے نا کیونکہ ان کے یہاں پہ بڑے معاملات ہیں، انہوں نے بڑے آگے پیچھے، اب وہ بات جو ہے نا وہ ان سے بیٹھ کر ہی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ شاید ان کی وجہ سے جو میں اپنے بھائیوں کا پیسہ ہے وہ بھی کھا لوں۔ اچھا، چونکہ الزامات آپ پر ہیں، بہتر نہیں ہوتا کہ یہ عارضی طور پہ آپ تحریک لبیک سے علیحدگی اختیار کرتے تاکہ یہ ٹوٹل الزام کہیں تحریک لبیک کو متاثر نہ کرتے؟ میں اگر ابھی حامد میر پہ الزام لگاؤں کہ انہوں نے اتنے اتنے پیسے لیے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے اور انہوں نے اس وجہ سے یہ خبر بریک کی ہے، تو کیا ان سے لوگ مطالبہ کریں گے کہ آپ جیوں سے علیحدہ ہو جائے؟ اور پھر اس کے بعد میں نے پہلے آپ کو اسامہ زاہد صاحب کہا کہ اگر میرا عہدہ اسی چیز میں کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے تو میں فوراً علیحدہ ہو جاتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ اس تحریک میں عہدے کی جو امتحان ہے وہ عام کارکن کی بجائے وہ 10% زیادہ ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب ایک آپ کا عہدیدار اس طرح کا کام کرتا ہے تو پھر کارکن سے کیا گلہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ 1% بھی میرا عہدہ اس میں رکاوٹ نہیں ہے، اور اس کی صاف طور پر آپ کو امیر محترم نے کہا کہ اگر وہ ملوث پایا گیا تو صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو تحریک سے نکالیں گے، ہم ان کا احتساب بھی کریں گے کہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر انہوں نے ہماری تحریک کو بدنام کیوں کیا۔ تو الحمدللہ وہ تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو میں خود بھی تیار ہوں اس چیز کے لیے کہ اگر میں اس طرح کی ظلم یہاں پہ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں تو میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی حقدار نہیں ہوں کہ میں اتنے بڑے مشن کے لیے اور جو بابا جی نے ہمیں دیا ہے میں اس میں بطور عہدیدار ایک کام کر سکوں۔ یہ تو ظاہری بات ہے پھر جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے بڑا جرم تو کوئی ہے نہیں، تو الحمدللہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے درمیان میں۔ اگر اس طرح جو انہوں نے میں نے کہا نا جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں اسامہ زاہد صاحب، میں 100% الحمدللہ مطمئن ہوں، ایک تو اللہ اور رسول کے ہاں، اور دوسرا یہ کہ اگر ان کی 7 نسلیں بھی، چاہے وہ سجاد ہو، چاہے وہ حامد میر ہو، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو، اس پیچھے کی سازشیں الحمدللہ وہ اگر ایک بات بھی ثابت کر سکے جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ یقین سے کہتا ہوں کہ یہ مر جائیں گے اور ان کی آئندہ 7 نسلیں بھی مر جائیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس میں سے ایک الزام بھی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ بس بات ہی ختم کر دی آپ نے، خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا اور آپ نے کہا کہ
इल्ज़ामात आप पर साबित होते हैं तो आप खुद ही आपको अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर देंगे। मेरे ख़्याल से अब मज़ीद सवाल इस टॉपिक पे बनता ही नहीं है। नाज़रीन भी जानते हैं, हामिद मीर साहब को भी ये यकीनी तौर पे उनके पास पहुँचाया जाएगा और आप भी तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी। एक शख़्स खुद को खुद एहतसाबी के लिए पेश कर रहा है, तो एहतसाब से डर नहीं रहा, अगर वो उसे इन तमाम तर मामलात का खौफ नहीं है, तो खुद को एहतसाब के लिए पेश कर रहा है। तो मेरे ख़्याल से दो तरफ़ा मौक़िफ़ को जानना चाहिए था हामिद मीर साहब को। और सहाफ़ती असूल भी ये हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, हम आपसे सीखते हैं। बड़ा पाकिस्तान का तमाम सहाफ़ी तबका आपको उस्ताद मानता है। आप इस वक़्त पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल पर सबसे सीनियर सहाफ़ी गिरदाने जाते हैं। आपसे इस किस्म की गलती एक्सेप्टेबल नहीं है और अगर ये आपसे गलती हो गई है, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, तो उसको सुधारने का मौका यही है कि डॉक्टर साहब को का भी मौक़िफ़ जो है वो आप सामने लेके आएँ, इनसे मुलाकात करें, इसको मज़ीद जो है जस्टिफ़िकेशन के साथ आगे पहुँचाया जा सकता है। दीगर सूरत में डॉक्टर साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मीर साहब के खिलाफ वो अदालत का रुख करेंगे, जंगजियों के खिलाफ केस दायर करेंगे, हत्या के इज़्ज़त का केस दायर करेंगे, जो कि इस्तेहक़ाक़ हर पाकिस्तानी रखता है कि अगर उसके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो अदालतों का सहारा ले सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त।